Assalamu alaikum viewers. I hope you are doing well. I welcome you to lecture number 14 of your course Positive Psychology. Today we are starting the third module of your course and that is cognitive states and processes. जैसे कि पिछला मॉड्यूल आपका था emotional states and processes और उसमें हमने ये भी देखा how we can make the most of our emotional experiences और जिसके बारे में पिछले लेक्चर में तफसील से बात हुई थी. So this is the third module which we are going to start today. सबसे पहले मैं पिछले लेक्चर को रिव्यू कर लूँ, उसके बाद इस पूरे मॉड्यूल की बात करेंगे कि what you are going to study in this particular module और आज के लेक्चर का टॉपिक कौन सा होगा इसके बारे में भी बाद में बात होगी. So let's first review what we have studied in the previous lecture number 13. The previous lecture was about socio-emotional selectivity and emotional storytelling. सोशो-इमोशनल सेलेक्टिविटी की जब बात कर रहे हैं तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम इसमें हमारे सामने आता है एंड दैट इज़ ऑफ लॉरा कार्स्टेंसन. शी मेंटेन्ड दैट वी समटाइम ओवररेट यूथ और इसके सिलसिले में हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ओल्डर एज भी बाज़ बातों में इम्पॉर्टेंट हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इट हैज़ बीन सीन दैट दोज पीपल हु आर ओल्डर दे कंसंट्रेट मोर ऑन पॉजिटिव इमोशंस. They focus more on the content of positive material and they are able to savor the good stuff in their life. और इसके साथ साथ मैं ये भी मेंशन करती जाऊँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर जब आपकी एज ज़्यादा हो जाए तभी आप ये सब कुछ कर सकते हैं. There are individual differences in people also. So people, whether they are younger or older, it depends on how they take their life experiences and how they learn from that. तो एज का एज सच उसके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन रिसर्च में ये देखा गया है कि perhaps because of a number of experiences that older people would have and the perception that perhaps a few years and maybe less time is left in their life, so that is why they are able to concentrate on their life's positive experiences क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी अच्छा वक्त है वो गुजर सके, वो बेहतर है. इसके अलावा रिसर्च में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस ओल्डर और यंगर लोगों में देखने में आए हैं इस सिलसिले में. फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बीन सीन दैट दोज पीपल हु आर ओल्डर दे कंसंट्रेट ऑन द गोल्स विच आर इन हियर एंड नाउ. इसके बरक्स यंगर लोग जो हैं वो फ्यूचर गोल्स की तरफ ज़्यादा देखते हैं और इसकी रीज़न बड़ी वाज़ेह है कि वो अपनी लाइफ में एम्बिशियस होते हैं. दे वांट टू अटेन मैनी थिंग्स इन देयर लाइफ और दे हैव प्रोग्राम्स इन देयर लाइफ और उनको पता होता है कि ये कौन कौन सा टारगेट है जो इसको फ्यूचर में जिसको वो अचीव करना चाहते हैं. Anyway, the purpose of this discussion was not that only older people can benefit from focusing on positive emotions and the selection of positive emotions. Regardless of age, people can adopt this adaptive attitude. And the second topic that we discussed in the previous lecture was emotional storytelling, and that idea was presented in the form of Pennebaker paradigm by Jamie Pennebaker. He pointed out that if we write down stories about our emotional experiences that it could have therapeutic effects. और इस सिलसिले में हमने कुछ तजर्बात जो थे वो भी देखे थे कि एक्सपेरिमेंटल लैब में किस तरह से कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को हदायत दी जाती हैं कि दे विल बी कंसंट्रेटिंग ईदर ऑन नॉन इमोशनल इशू और सम ट्रॉमेटिक इवेंट ऑफ देयर लाइफ और उसको वो नोट डाउन करेंगे, उसके बारे में राइटिंग्स करेंगे. और इट वॉज सीन दैट पीपल हु रोट अबाउट their deeper feelings regarding some traumatic event, they had long-term benefits from that experience. और long-term benefits क्या थे कि their mental health was better as compared to the other group. और आखिर में हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि how we can adopt a balanced approach while we are focusing on emotions, and the thing to remember is that we should not only try to learn from our negative experiences and emotions, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि we are very open so that positive experiences could enter into our life and then we then need to focus on the content of that. ये था पिछले लेक्चर का ओवरव्यू. अब आज के मॉड्यूल की बात करते हैं. आज हम तीसरे मॉड्यूल का आगाज़ करने जा रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया इसका टाइटल है Cognitive States and Processes. In the previous module, we
talked about emotions. Emotions میں ہم نے current emotions کی بات کی, state of happiness اور life satisfaction کی بات کی, positive emotions کی بات کی, اور positive emotions کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ how we can make the best and most of our emotional experiences. اب ہم cognitions کی طرف یا thinking process کی طرف چل رہے ہیں. کس طرح سے ہماری سوچ جو ہے وہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے. بیسیکلی یہ ہے آئیڈیا جو اس پورے ماڈیول میں آپ کو نظر آئے گا. And this module is again divided into 3 parts. The first part is related with our future orientation. How you can discover your future and perceive your future through self-efficacy, optimism and hope. آپ کا فیوچر کیسا ہو جائے گا if you are optimistic, if you are hopeful and if you have high degree of self-efficacy. ایک یہ ٹاپک ہے. سو دیز آر دا بیسٹ کوگنیٹو اینڈ موٹیویشنل اسٹیٹس جو کہ ہم پہلے حصے میں ڈسکس کریں گے. اسی تیسرے ماڈیول کا دوسرا حصہ جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ وتھ 2 یونیورسل ورچوز. یونیورسل ورچوز اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں دے آر کنسیڈرڈ ورچوز. آپ کو یاد ہے ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی اسٹرینگتھ ایکسپلورر میں, اور آپ اپنی اچھے ٹریٹس جو ہیں, اسٹرینگس جو ہیں, ان کو کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک ڈسکشن یہ بھی ہوئی تھی کہ یہ ورچو ہوتی کیا ہے. ایک شخص اس کو ورچو سمجھ رہا ہے, دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بے وقوفی ہے. تو ورچو کین بی ڈیفائنڈ بائی یونیورسل کلچرل اینڈ کنٹری وائز اسٹینڈرڈس, اور ہیومنس کے جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کے مطابق ہم ورچو کو پرکھتے ہیں. اس کے ساتھ مورالٹی کے ایشوز بھی وابستہ ہوتے ہیں. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ تیسرے ماڈیول کا دوسرا ایشو جو ہے یا ٹاپک جو ہے وہ ہے 2 یونیورسل ورچوز, اینڈ دیز آر وزڈم اینڈ کریج, اینڈ دے آر ایڈمائرڈ ان آل آف دا کلچرز ان ایوری کنٹری. تیسری چیز اس تیسرے ماڈیول کی کیا ہے, دے آر ریلیٹڈ ود آر پیک ایکسپیرئنسز وین یو ٹرانسینڈ ان لائف. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے زندگی کا مقصد پا لیا ہے, whether you are in a state of flow, whether you are in a state of mindfulness and whether you are in a spiritual state. تو تیسرا جو ہے ایشو اس ماڈیول میں ریلیٹڈ ہے 3 ٹاپکس کے ساتھ, فلو, اسپرچویلٹی اینڈ مائنڈفلنس. یہ کیا کیا ہیں, ان سے کیا مراد ہے, آبویسلی جب وہ لیکچر پڑھیں گے تو تب ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے. آج ہم پہلی بات کر رہے ہیں سیئنگ یور فیوچر through self-efficacy, optimism and hope. And as I stated before, these are the most useful cognitive states and motivational states also. اب بات یہ ہوئی کہ آپ اپنا فیوچر ویو کر رہے ہیں while you are high in self-efficacy, optimism and hope. تو آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. Today we are starting with a discussion about self-efficacy. Self-efficacy کیا ہے یہ دیکھیں گے, اور self-efficacy کے بارے میں مشہور لوگوں نے کیا کہا ہے, اور اس کے ریلیٹڈ کانسیپٹس کیا کیا ہیں. Self-efficacy کیا ہے یہ دیکھتے ہیں as described by Immanuel Kant in Thoughts on Education. This is one of his books. اور 17th century philosopher ہے Kant. He said we must seek to cultivate the frankness in the child. This is an unassuming confidence in himself, the possession of which places him in a position to exhibit his talents in a becoming manner. So when the person will become aware of his self, تو پھر he will step into the process of becoming. جو وہ بننا چاہتا ہے اس بننے کے پروسیس میں وہ قدم رکھ لے گا. Further he states that this self-confidence is to be distinguished from insolence, which is really indifference to the judgment of others. اب ایک بات یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ سیلف کانفیڈینس از ڈفرینٹ فرام سیلف ایفیکیسی. اور جنرل سیلف کانفیڈینس کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ یو آر کانفیڈینٹ ان یور سیلف لیکن یو آر بینگ روڈ ٹو ادر پیپل. تو یہ جو سیلف ایفیکیسی کا جو سیلف کانفیڈینس ہے دس از ڈفرینٹ فرام انسولینس. اس میں جو
سیلف کانفیڈنس آپ کو نظر آئے گا, اور وہ ایک موک قسم کا سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وین یو آر روڈ ٹو ادر پیپل. سو سیلف ایفیکیسی اور سیلف کانفیڈنس, دی ریئل سیلف کانفیڈنس should be differentiated from the state when you are rude to other people. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا when you think that you are capable to do something and you are high in confidence, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے لوگوں کو انڈرمائن کریں یا دوسرے لوگوں کو جو ہے یہ احساس دلائیں کہ ان کی اہمیت کسی طرح سے بھی کم ہے. یہ تو ایک بات ہو رہی تھی کہ what Kant has said about self-efficacy and self-confidence. Now let's just look at the historical context of self-efficacy. کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ اور ریسرچرز نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے کرنٹ ریسرچرز کے علاوہ؟ کرنٹ ریسرچرز میں سب سے بڑا نام سیلف ایفیکیسی میں بینڈورا کا ہے, اور بینڈورا سے پہلے کیا اس پر کوئی کام نہیں ہوتا تھا؟ اب یہ دیکھتے ہیں. بینڈورا wrote a book with the title of Self-Efficacy Toward a Unifying Theory of Behavior Change in 1977. اب بینڈورا کے سیلف ایفیکیسی میں انٹرسٹ کے بعد یہ دیکھا گیا کہ دس کانسیپٹ بیکیم سو امپورٹنٹ اینڈ روز ٹو دا پاپولیرٹی ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ اٹ بیکیم دا موسٹ ریسرچڈ کانسیپٹ ان پازیٹیو سائیکالوجی. ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ سیلف ایفیکیسی پر ریسرچ جو ہے وہ نظر آتی ہے پہلے کچھ عرصے میں, اور آج کل بھی اس پر بہت کام ہو رہا ہے. اب بینڈورا ہیز ڈن اے لاٹ آف ورک آن self-efficacy or promoting the ideas related with that very important concept. In 1998, when he addressed American Psychological Association Convention, then he gave a number of lectures on this very important issue. اور جب وہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا تب اس کو اسپیشلی موقع ملا کہ وہ سیلف ایفیکیسی جو ہے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالے اور اس پر ریسرچ جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے, اور ریسرچرز کے لیے گرانٹ وغیرہ کا بھی ارینج اس نے سلسلے میں کیا. سو ہی مینٹینڈ دیٹ سیلف ایفیکیسی ریفرز ٹو دا بلیف دیٹ یو کین اکمپلش واٹ یو وانٹ, اینڈ دس از ان فیکٹ ایٹ دا کور آف سیلف ایفیکیسی کانسٹرکٹ. تو یہ بلیف کہ ہم جو کچھ کرنا چاہیں اس کے کیپیبل ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں, دیٹ از سیلف ایفیکیسی. اینڈ بینڈورا آلسو مینٹینڈ دیٹ دوز پیپل who exhibit self-efficacy, they are different from other people who do not exhibit this particular trait. اور وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں؟ وہ اپنے کاموں میں بھی ڈفرینٹ ہیں because they are able to construct their future rather than passively reacting to the stressors of environment. They actually shape their world اور اپنے فیوچر کو وہ خود ڈٹرمن کرتے ہیں because of their behavior and the consequences related with that behavior. And he also maintained that it is functional at all levels of life. چاہے آپ کسی کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, if you are high in self-efficacy, that shall be shown in your behavior. چاہے آپ اپنے colleagues کے ساتھ, چاہے آپ کسی work environment میں behave کر رہے ہیں, it will be reflected in your attitude, in your behavior, and in your different demonstrations. People will know that from your behavior, from your gestures, that you are high or low in self-efficacy. So the construct rests upon a long line of historical thinking related to self-control, volition, achievement, motivation, etc. Although, as I stated before, Bandura is the person who has done most of the research on this very important construct. لیکن اگر ہم ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس سے پہلے بہت سارے آئیڈیاز ملتے ہیں which are very much similar to this modern concept of self-efficacy. For example, volition کا concept which was presented by different philosophers and researchers جیسے کہ جان لاک, ڈیوڈ ہیوم اور اس کے ساتھ ولیم جیمز. They talked about human volition. جب ان کا ارادہ ہوتا ہے کچھ کرنے کا تو اس سے کیا چینجز آتی ہیں ان کے بیہیویئر میں اور ان کے فیوچر میں. اور اس کے علاوہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے بعد اچیومنٹ موٹیویشن میں دے آل ٹاک اباؤٹ سیلف کانسیپٹ وچ از کرنٹلی کالڈ سیلف ایفیکیسی. اور سیلف کانسیپٹ کون سا؟ وین یو آر کانفیڈنٹ دیٹ یو ہیو اے کنٹرول آف یور لائف اینڈ یو آر ایبل ٹو ڈو وٹ یو ڈیزائر ٹو ڈو. اب یہ آج کل جیسے بینڈورا کی ریسرچ کے بعد بہت زیادہ ریسرچ جو ہے اس پر شروع ہوئی, اور اس وقت جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا بہت زیادہ آرٹیکل اگر آپ
آن لائن سرچ کریں تو آپ کو سیلف ایفیکیسی پر نظر آئیں گے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریسرچرز آر ویری امپورٹنٹ ان انویسٹیگیٹنگ دس امپورٹنٹ کانسیپٹ جس کا ہمارے فیوچر کے ساتھ بہت تعلق ہو سکتا ہے. اب فارمل ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں. ہاؤ ڈو پیپل ڈیفائن سیلف ایفیکیسی؟ Bandura maintained in 1997 that people's beliefs in their capabilities to produce desired effects by their own actions is self-efficacy. یعنی میں اپنے ایکشن سے اور اپنی کیپیبلٹی سے ایک ڈیزائرڈ چینج لا سکتی ہوں. This is my idea of my self-efficacy. And that will be reflected in my behavior, as Bandura maintained that those people who are self-efficacious, they are different from those people who are low in self-efficacy. Maddox pointed out in 2002 that what I believe I can do with my skills under certain conditions refer to self-efficacy. تو یہاں پہ دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ my belief in my capabilities, my skills. And then the other belief that I can be successful in so and so conditions, circumstances, situations. تو دو چیزوں کے بارے میں مجھے کانفیڈنس ہوگا، صرف اپنی کیپیبلٹی پر نہیں بلکہ مے بی آئی ایم کیپیبل ٹو ورک مور افیکٹولی ان ون پرٹیکولر سیٹنگ اینڈ ناٹ ان دا ادر ون. سو اٹ از ریلیٹڈ ود پرٹیکولر سچویشنز آلسو. اینڈ بینڈورا آلسو سیڈ that efficacy expectancies are far more important than outcome expectancies. یہ important نہیں ہے کہ آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. And you do not think about the desired outcomes. Important چیز کیا ہے کہ you think that you are capable to do that. Outcome کچھ بھی ہو سکتا ہے, whether you expect it or not. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ کم جو بھی ہو, لیکن میں یہ desired change لا سکتا ہوں. یہ نہ آئے, اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, بیکاز دا سچویشن از ناٹ اونلی افیکٹڈ بائی مائی بہیویئر, اٹ کوڈ بی افیکٹڈ بائی اے نمبر آف ویریبلس. تو سچویشن, سراؤنڈنگ اور باقی لوگوں کا ریئیکشن اس کی طرف ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں. سو دا مین کانسیپٹ از ایفیکیسی ایکسپیکٹنسیز رادر دین آؤٹ کم ایکسپیکٹنسیز. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ جو مشہور لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی جاؤں جس کا تعلق اس کانسیپٹ کے ساتھ بہت بنتا ہے. اور ٹیچرز بعض اوقات سیلف ایفیکیسی جب پڑھاتے ہیں تو یہ سٹوری سناتے ہیں. اینڈ دیٹ سٹوری ان فیکٹ واز ریٹن ان 1930 اور اٹ واز ڈسکرائبڈ بائی ویٹی پائپر. ویٹی پائپر اوریجنل آتھر کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سوڈو نیم تھا جو اختیار کیا گیا تھا کہانیاں لکھنے کے لیے. اور اس کے بعد یہ جو سٹوری تھی, سٹوری کا نام کیا تھا, دا لٹل انجن دیٹ کوڈ. یہ بہت دفعہ کسی اور طریقے سے بہت سارے رائٹرز نے اس کو بیان کیا ہے. تو اوریجنل آئیڈیا سٹوری کا کیا تھا وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا انجن تھا, دا لٹل انجن, اور اس کا کام کیا تھا ایک جگہ پر کہ گاڑیاں جو تھیں اس کے ساتھ 2-3 چھوٹی چھوٹی گاڑیاں باندھ کر تو ان کو آگے چلانے کا کام کیا جاتا تھا. تو وہ انجن ان کو گھسیٹ لیتا تھا گاڑیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے. ایک دفعہ ایک بہت بڑا لوڈ وہاں پہ آ گیا, بہت بڑا کام تھا کہ کافی زیادہ گاڑیوں کو گھسیٹ کے لے کے جانا تھا ایک پہاڑی کے پاس, اور وہاں سے اتر کے دوسری طرف جانا تھا. تو یہ ایک سٹوری بنی ہوئی ہے کہ ٹرین نے پوچھا ایک بہت بڑے انجن سے کہ کیا تم یہ کر لو گے؟ تو انجن نے کہا کہ آئی کینٹ. اس نے پھر ایک اور بڑے انجن سے پوچھا کہ بھئی یہ اتنی گاڑیاں ہیں اور ان کو جو ہے وہ گھسیٹ کے لے کے جانا ہے پہاڑی کے پاس, اور پھر نیچے بھی اترنا ہے, پہلے اوپر چڑھائی پہ بھی جانا ہے. تو دوسرے انجن نے بھی کہا آئی کینٹ, دا لوڈ از ٹو مچ فار می. پھر اس نے اس چھوٹے انجن سے ایسے ہی پوچھا, تو چھوٹے انجن نے کہا آئی تھنک آئی کین. تو جو سیلف ایفیکیسی کو ڈسکرائب کرتے ہیں ٹیچرز, اور تو یہ سٹوری بڑی مشہور ہے اس کے ڈسکرپشن کے لیے کہ یہی والا کانسیپٹ جو ہے سیلف ایفیکیسی کے ساتھ وابستہ ہے کہ آئی تھنک آئی کین, چاہے وہ ہو یا نہ ہو, بٹ آئی تھنک آئی کین,
So I think I am capable to do that. और फिर ये हुआ कि वो इंजन जो था, छोटा इंजन, वो घसीटता हुआ गाड़ियों को ले गया और उसने बड़ी कोशिश की कि फिर कोप भी तो करना है ना. आप ये आगे चल के एक मॉडल देखेंगे कि ये ज़रूरी नहीं होता कि अब मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है तो भाई मैं ये कैसे काम कर लूँगी, लेकिन मेरे में डिटर्मिनेशन है, मोटिवेशन है, तो जब वो काम की सख्ती पड़ेगी आई विल बी एबल टू कोप विथ माई हार्ड वर्क. कोई ना कोई कोपिंग तो करनी पड़ेगी ना. तो इसी तरीके से उस इंजन ने क्या किया कि वो छोटा इंजन था, वो इतना लोड नहीं ले सकता था, सो दैट इंजन स्ट्रगल्ड और वो चलते हुए कहता जा रहा था आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन. एंड व्हेन द इंजन रीच्ड एट द हिल एंड फाइनली went down, then it narrated, I thought I could, I thought I could, I thought I could. तो ये स्टोरी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बयान करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी. अब देखते हैं कि बड़े लोग, ग्रेट पीपल, व्हाट डू दे से अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी. और ज़रूरी नहीं है उन्होंने सेल्फ एफिकेसी का वर्ड यूज़ किया हो, बट दे मीन मोर और लेस सेम. सबसे पहले कायद के बयान की तरफ चलते हैं. कायदे आज़म said that think 100 times before you take a decision, but once that decision is taken, stand by it as one man. पहले खूब सोचें समझे काम करना है कि नहीं करना, जब कर लें तो उस पर जमे रहें. and then believe, I think I can. हेनरी फोर्ड एक बहुत बड़ा नाम है ऑटोमोबाइल्स में. what did he say? He said, whether you think that you can or you can't, you are usually right. तो अगर आप समझ लेंगे कि I am right, तो इसका मतलब है कि I can. तो this is again related with this very important concept of self-efficacy. और बड़े आदमियों की मिसालें मैं इसलिए दे रही हूँ कि बड़े आदमियों ने भी तो कुछ किया, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आए, उनको फेस किया, उनके साथ कोप किया, and they created their own world. And they affected so many people in different ways, in different countries. तो ज़रूर उनकी सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई होगी, वरना वो शुरू से सोचते कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, अभी मैं तो नहीं कर सकता. कायदे आज़म सोचते पाकिस्तान बनना पॉसिबल नहीं है, कितनी हिंड्रेंस है, कितनी ऑपोजिशन है, अपने ही लोग कई दफ़ा धोखा दे जाते हैं. सो आई डोंट थिंक आई कैन, बट ही थॉट आई थिंक आई कैन, एंड ही डिड इट. अब चलते हैं बेंडोरा के बयान की तरफ. व्हाट डिड ही से? बेंडोरा के तो सारा जो काम है वो सेल्फ एफिकेसी के बारे में टॉक से और रिसर्च से भरा हुआ है. ही सेड बिलीव्स आर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट इज डेस्टिनी. आपकी डेस्टिनी वो है विच इज़ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, बिकॉज यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर, यू कैन क्रिएट योर लाइफ. अब पहली बात को ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सेल्फ बिलीव्स जो हैं दे आर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज. आपके बिलीव्स जो होते हैं वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, यानी जिस चीज़ पर आपका यकीन होता है वो यकीन सही वाक़े में बदल जाता है. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि आप उसके मुताबिक ही बिहेव करने लगते हैं. अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि भाई मैं ये कहूँ कि मैं ये काम कर लूँगा तो मुझसे हो भी जाए. आई मे नॉट बी कैपेबल टू डू दैट. दूसरी बात जो रिसर्च से साबित होती है वो ये है कि बिलीव्स आर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज. पीपल स्टार्ट थिंकिंग एंड बिहेविंग इन वेज दैट वेरीफाई देयर बिलीव्स. तो वो उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और जब वो उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं तो ये एटीट्यूड उनको गोल के पास ले जाता है. और ये गोल जो बाज़ाहिर लगता होता है कि फार फेच्ड है, डिफ़िकल्ट है, वो आसान क्यों हो जाती है? क्योंकि हम उसी प्रोफेसी के मुताबिक चलने लगते हैं. जो कुछ हमने सोचा होता है वो प्रेडिक्शन सच क्यों साबित हो जाती है? बिकॉज वी बिहेव इन अ डिफरेंट वे. और देखते हैं लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है. मैरी क्यूरी said that we must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained. We are gifted for something. And that could be anything, and that could be different for different people. और ये चीज़ जो है that must be attained. तो ये कैसे आइडिया आएगा that must be attained? Because of self-efficacy, that I think I can, I believe I can,
I believe I'm capable to bring a change. تو اسی وجہ سے پھر یہ پاسبل ہوگا کہ آپ اس کو اٹین کر سکیں. آپ کو پتا ہے میری کیوری کون تھی؟ میری کیوری was a person who got 2 Nobel Prizes. The first Nobel Prize she shared with her colleagues, it was in physics. And the second Nobel Prize was given to her in the area of chemistry. And she isolated radium, اور اس کے بعد جو تھا وہ اس ایجاد کے بہت سارے فوائد ہوئے اس میں ایکس ریز میں، کیونکہ ایکس رے جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ اس سے آپ اتنا ڈیپ کسی چیز کا ایکس رے کر سکتے ہیں کہ سوائے لیڈ کے ہر چیز جو ہے پاسبل ہے اس ایکس ریز کی رینج میں آ سکتی ہے. اب ایک آپ کو پکچر دکھا رہی ہوں کہ کیسے ہم جو ہے اپنے بلیف سے وی کین کریٹ دا ورلڈ. سو کوگنیشنز ان فیکٹ کین کریٹ دا ورلڈ. اور یہ جو ماڈیول ہے اس کا پہلا حصہ ہی اس کے بارے میں ہے، کوگنیٹو اسٹیٹس اینڈ پروسیسز، اور اس میں فیوچر اورینٹیڈ جو ہیں کوگنیشنز کون سے ہیں. اب ایک بات اور کرتے جائیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سیلف ایفیکیسی اینڈ کانفیڈنس. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل سنونیمس ٹرمز نہیں ہیں. سیلف کانفیڈنس ہمیشہ ہی سیلف ایفیکیسی جیسا ہی نہیں ہوتا. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ Confidence refers to strength of belief but does not necessarily specify what the certainty is about. You are confident about something, لیکن اس confidence کا merit کیا ہے؟ confidence کس چیز کے بارے میں ہے؟ It can also be negative. جیسے I am confident that فلاں شخص مجھے دھوکہ دے کے ہی چھوڑے گا. This is a confidence. And I am confident that I am not going to do well in next exam. This is self-confidence. So self-confidence جو ہوتا ہے that is non-descript, while self-efficacy is descriptive. It is always positive. It is related with my capabilities, my worth as a human being, as a person. So perceived self-efficacy refers to belief in one's agentive capabilities, what a person can do, that what can produce given levels of attainment. اس کا تعلق جو ہے اس چیز سے بنتا ہے کہ what I can achieve with my capabilities, but self-confidence is not always related with achievement of some positive thing in your life. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ سیلف ایفیکیسی پیدا کیسے ہوتی ہے. Is it genetic? کیا ہمیں جینز میں ملتی ہے، ورثے میں ملتی ہے سیلف ایفیکیسی that we are very confident about our capabilities, about agentic qualities of us, یا یہ ہمیں environment سے ملتی ہے. So what are the childhood antecedents of self-efficacy? Childhood سے اس لیے بات شروع کرتے ہیں کہ آغاز ہی آپ کے ٹریٹس کا، آپ کے بیہیویئر کا اور آپ کی جو ڈفرینٹ پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہیں اس کا شروع سے ہوتا ہے. تو کیا بچپن میں کوئی واقعات ایسے ہوتے ہیں دیٹ ٹیچ دا چائلڈ ٹو بیکم سیلف ایفیکیشیس، یا پھر وہ جب دنیا میں آتا ہے تبھی یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ وہ ہائی ہوگا سیلف ایفیکیسی میں یا لو ہوگا؟ تو اٹ ہیز بین شون تھرو ریسرچ دیٹ سیلف ایفیکیسی از گریٹلی determined by environmental forces and not by genetic and biological factors. So self-efficacy is a learned human pattern of thinking and it is based on social cognitive theory. Self-efficacy کی بیس نہیں ہے social cognitive theory، بلکہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ we learn from our environment، اور self-efficacious ہم کب ہوتے ہیں؟ جب ہماری environment ہمیں یہ سکھاتی ہے. This idea has been taken from social cognitive theory کہ we are involved in cognitive processing and that is based on our social interaction with other people and with our environment. اس کا مطلب یہ ہوا کہ the man is not the passive respondent toward the environmental forces. وہ اس میں actively participate بھی کرتا ہے، بلکہ جو صرف environment ہوگی یقیناً وہ شیپ کرے گی کہ آپ سیلف ایفیکیسی میں ہائی ہوتے ہیں یا لو ہوتے ہیں، جس طرح سے ماحول ہمیں بچپن میں ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ دا پرسن وین ہی لرن سیلف ایفیکیسی دین ہی ڈز ناٹ ریئیکٹ ٹو دا انوائرمنٹ ان اے پیسو وے. وین ہی از ایبل ٹو کوگنیٹیولی پروسیس all that
procedures of attainment of self-efficacy, اور اس کے بارے میں آگے مزید بات کرتے ہیں کہ what are the developmental antecedents. جب ہم گرو کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو کون کون سے اینٹیسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم سیلف ایفیکیسی میں ہائی ہو جائیں یا ہم لو ہو جائیں. وی لوز کانفیڈینس ان آر کیپیبلٹیز اور وی آر ویری assured آف آر کیپیبلٹیز دیٹ وی آر ایبل ٹو اٹین certain goals. یہ کیسے ہوتا ہے؟ لیٹس سی دیٹ. ون تھنگ از دیٹ وین یو think about the previous success in similar situations, then you become self-efficacious. جیسے کہ اگر میں ایک جگہ جاتی ہوں اور مجھے اسٹیج پر بولنا ہے تو اسٹیج پر چڑھنے سے پہلے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں، میں کر نہیں پاؤں گی تقریر یا بول نہیں پاؤں گی، اور ساتھ ہی قدم بھی لڑکھڑانے لگتے ہیں. لیکن then I suddenly remember that I have done so well previously. فلاں موقع پر میں اسٹیج پر گئی، لوگوں نے بڑا ایڈمائر کیا اور لوگوں نے کہا جی یہ اچھا بولتی ہیں، اور پھر مجھے کسی وقت کوئی ٹرافی ملی، ججز نے آ کر اسٹیج پر میری تعریف کی اینڈ سو آن. So you think about several incidents in your life which were associated with success in your life. اور جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر آپ کی سیلف ایفیکیسی جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے، اور جتنی زیادہ سکسیسز انسان کو لائف میں ملتی جاتی ہیں دیٹ کنٹریبیوٹس ٹوورڈ سیلف ایفیکیسی. اس کا الٹ لے لیں، اگر آپ کو فیلیئرز ملتی ہیں، یو آر ریڈیکیولڈ بائی یور پیرنٹس، یو آر ریڈیکیولڈ بائی یور پیئر گروپ، یو آر ریڈیکیولڈ بائی یور کولیگس، کو ورکرز، تو آپ کی سیلف ایفیکیسی جو ہے وہ لو ہوتی جاتی ہے، اور پھر آپ یہ سوچنے لگتے ہیں آئی تھنک آئی کینٹ، I think I can't. دوسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ Modeling on others in the same situation. You model on others' behavior in the same situation. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اسٹیج پہ بڑے اچھے طریقے سے بول رہا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے اس کا انداز بیاں بہت پسند آیا ہے. آپ اپنے ٹیچرز کو دیکھتے ہیں، ایک ٹیچر بڑا افیکٹولی لیکچر دے رہا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے دلائل جو ہیں وہ کتنے واضح ہیں اور اس طریقے سے بیان شاید میں بھی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اینڈ دین یو لرن فرام دوز ماڈلس. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ جب میں ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتی ہوں، یا پچھلے لیکچر میں میں نے آپ سے کی تھی، تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے کوئی ماڈل دیکھنا ہے ہو یو تھنک از ہائر آن ایموشنل انٹیلیجنس، اور پھر جیسے وہ ماڈل کرتا ہے ویسے بیہیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور بینڈورا اسٹرانگلی بلیوز دیٹ چلڈرن لرن فرام ماڈلنگ. وہ بہت کچھ لرن کرتے ہیں دوسروں کو آبزرو کر کے، اینڈ دیٹ از کالڈ آبزرویشنل لرننگ آلسو. اس کو آپ ماڈلنگ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہم دوسروں کو ماڈل کرتے ہیں، اینڈ دین بائی ماڈلنگ ادر پیپل وی بہیو ان دا سیم وے، اینڈ اف وی آر سکسیزفل دین اٹ رائزز آر سیلف ایفیکیسی. اور کیا اینٹیسیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ You imagine yourself behaving effectively. Sometime ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم mental rehearsals کرتے ہیں. میرے ساتھ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جب کیریئر میں قدم رکھا تھا تو لیکچرز کے لیے سلیکشن ہونی ہے، تو میں اپنے ذہن میں سوچتی تھی کہ بھئی میں جا رہی ہوں انٹرویو روم کے باہر، پھر میں انٹر ہوتی ہوں انٹرویو روم میں، اینڈ دیر از اے پینل آف پیپل who are ready to interview me and they ask me let's say this question، اور میں اس کا یہ جواب دیتی ہوں and they say very good. تو اس کے بعد وہ میں سے یہ پوچھتے ہیں تو پھر میں یہ جواب دیتی ہوں اور وہ بھی ان کو پسند آتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ سائیکالوجسٹ بھی، سائیکو تھراپسٹ بہت یوز کرتے ہیں. they ask people to have positive imaginations, and when they have positive imaginations many times then it becomes like it is actually happening. اور پھر ذہن کو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے انکانشیس کو ایک تاثر سا ملتا ہے کہ دس از ایکچولی گوئنگ ٹو ہیپن، اور آپ جیسے کہتے ہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو بلیو دیٹ، اور اگر آپ بلیو کرتے ہیں دین اٹ کوڈ ریئلی ایکٹ ایز سیلف فلفلنگ پروفیسی. اور کیا فیکٹر انوالو ہیں جس سے ہمیں سیلف ایفیکیسی سیکھنے میں مدد ملتی ہے؟ One of them is undergoing verbal persuasion by others. You are learning from your previous successes. ایک یہ بات ہو گئی.
you model on other people's behavior, you imagine success in your life and do rehearsals. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ when you are persuaded by other important significant people in your life, your parents pursued you. آپ کہتے ہیں میں نے نہیں اسپیچ کرنی, ڈبیٹ نہیں کرنی, میں تو بالکل اسٹیج شائع ہوں, میں نے نہیں جانا اسٹیج پہ, اور پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کریں یہ. یو آر کیپیبل ٹو ڈو دیٹ. پیرنٹس یقین دلاتے ہیں آپ کو. اسی لیے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ماڈل ثابت ہو سکتے ہیں, ٹیچرز بہت اچھے ماڈل ثابت ہو سکتے ہیں بائی انکریجنگ اینڈ ناٹ انکریجنگ پیپل. اگر آپ دیکھیں کہ بچے کو انکریج نہ کیا جائے تو وہ کسی بھی چیز میں اسٹیپ نہیں لے سکے گا. مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. بعض اوقات ہم پازیٹیو ری انفورسمنٹ جو ہے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں کسی ایک خاص بیہیویئر کے ساتھ. ایک دفعہ ہماری یونیورسٹی میں پارٹی تھی اسٹوڈنٹس کی, کوئی ویلکم یا فیئر ویل پارٹی تھی. تو میری بیٹی اس وقت بہت چھوٹی تھی, 6-7 سال کی یا 5-6 سال کی تھی. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم شی ہیڈ ڈن ہر فرسٹ اسپیچ ان ہر اسکول اینڈ دا اسپیچ واز مائی اسکول. تو اس کو کافی زبانی یاد تھی وہ اسپیچ, اس نے بڑی اچھی کی اسٹیج پہ. جب وہ اس پارٹی میں آئی تو اس وقت وہ اسپیچ کر چکی تھی پہلے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ جو ہے, ایسے اسٹوڈنٹس نے کہا کوئی بچہ اسٹیج پہ آ کے کچھ کہنا چاہتا ہے. تو میرے ذہن میں آیا اور یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ اسٹیج پہ جائے. تو اب بڑا مشکل ہے کہ وہاں پہ ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یونیورسٹی ہے, ڈفرینٹ ماحول ہے, آپ کا گھر نہیں ہے, آپ کا فیملیئر اسکول نہیں ہے, تو آپ کیسے اسٹیج پہ جائیں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ جا کے آپ مائی اسکول جو آپ کی اسپیچ ہے وہ سنا دیں. وہ کہتی نہیں 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 میں بالکل نہیں جا سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ کسی طرح مان نہیں رہی تھی. میں نے کہا چلی جاؤ, دیکھو کتنا اچھا لگے گا, لڑکیاں خوش ہوں گی تمہیں دیکھ کے, اور تم اتنی اچھی اسپیچ تو کر لیتی ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے بالکل نہیں جانا, میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے ایسے ہی کہا کہ میں آپ کو 5 روپے دوں گی. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, 5 روپے کتنے امپورٹنٹ ہوتے تھے بچوں کے لیے. تو 5 روپے بالکل بھی اگر آپ کسی بیگر کو دیتے ہیں تو شاید اس کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. بہرحال اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. تو میں بھی چپ ہی تھی. تو میں نے کہا کہ اچھا نہیں جانا. تو اس نے کہا 20 روپیز. تو اس نے مجھے خود اپنی پرائز بتا دی. میں نے کہا ٹھیک ہے 20 روپیز. اور شی وینٹ ٹو دا اسٹیج. اور پھر اس کے بعد وہ شروع ہو گئی وہ جو اسپیچ اس نے یاد کی ہوئی تھی مائی اسکول. اینڈ شی ڈیڈ اٹ ویری کانفیڈنٹلی. گو اندر سے اس نے مجھے بعد میں آ کے بتایا کہ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا, لیکن آپ یہ دیکھیے شی ہیڈ سکسیس آن دیٹ اوکیزن بیکاز شی مینجڈ ویری ویل. چاہے اس کا دل گھبرا رہا تھا, تو اگلی دفعہ جب وہ دوبارہ اسٹیج پہ جائے گی تو اس کو یہ سکسیزفل انسیڈنٹ یاد آئے گا کہ دیکھیں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ اس کے جاننے والے نہیں تھے, ایک انفیملیئر سیٹنگ تھی, اور اس جگہ پہ بھی اس نے اچھی طرح سے اسپیچ پڑھ دی. اور اس کے بعد کیا ہوا, اپریسیشن بائی ادر پیپل. پرسویشن ہوئی اور اپریسیشن ہوئی کہ اسٹوڈنٹس کلیپڈ. اس سے اس کا کتنا حوصلہ بڑا ہوگا. تو اس طریقے سے بچوں میں ٹیچرز اور پیرنٹس جو ہیں وہ سیلف ایفیکیسی کریٹ کر سکتے ہیں, بوسٹ کر سکتے ہیں. ایک اور فیکٹر, اراؤزل اینڈ ایموشن. وین یو آر ان این اراؤزل اسٹیٹ تو 2 things could happen. یو آر اراؤزڈ, آپ کا آٹونومک نروس سسٹم جو ہے وہ ہائی لیول پر ہے, لیکن سم ٹائم یو آر اراؤزڈ وتھ نیگیٹو ایموشنس, سو دیٹ انڈرمائن یور پرفارمنس. فار ایگزامپل اگر آپ انٹرویو کے لیے اندر جانے والے ہیں, جاب انٹرویو ہے, داخلے کا انٹرویو ہے, اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے, آپ کا آٹونومک نروس سسٹم بہت اس وقت ہائپر ہوا ہوا ہے, تو ایک تو نیگیٹو ایموشنس ہیں کہ نہیں میرے سے آج کچھ نہیں ہونا. دیٹ ول انڈرمائن یور پرفارمنس. As compared to that, you are high as far as your activity level is concerned. اور آپ ایک arousal state میں ہیں, but you are thinking کہ this is not difficult and I have prepared so well. کیا پوچھ لیں گے مجھ سے. مجھے یاد ہے کہ میرا پی ایچ ڈی کا وائوا تھا, تو ایک دن میں کہیں سے ڈپارٹمنٹ میں جا رہی, تو میرا سپروائزر مجھے راستے میں ملا. تو اس نے کہا کہ are you all right? Do you need to talk to me? And I need to ask a few questions from you so that you could become confident. اور میں نے چونکہ تیاری بڑی اچھی طرح سے کر لی ہوئی تھی وائوا کی, تو میں نے سے کہا کہ no, I think I know many things related with my thesis, so it's all right, and I have read so many researches in reference to my thesis that I don't think there shall be any problem. گو بعد میں وائوا بہت سخت تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں
کہ آپ UK میں وائوا دے رہے ہوں, PhD تھیسس ہو, PhD کی ڈگری ایسی تو نہیں دے دیتے. تو وائوا تو بہت سخت تھا اور اس نے میرے خاص سے ہوش اڑائے. لیکن چونکہ میں اس کانفیڈنس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ I have studied so many articles and I knew that at that time I had studied nearly every article on that topic. تو وہ کانفیڈنس جو تھا اس نے مجھے کریج دی کہ میں اپنے تھیسس کو ڈیفینڈ کر سکوں. سو دیز آر اے فیو اینٹیسیڈنٹس آف سیلف ایفیکیسی کہ سیلف ایفیکیسی جو ہے وہ کیسے بچے میں اور اس کے بعد گروئنگ ایج میں آپ کے اندر انکلکیٹ ہوتی ہے. ناؤ دا نیکسٹ پوائنٹ از دا نیورو بایولوجی آف سیلف ایفیکیسی. پہلے میں نے یہ کہا کہ سیلف ایفیکیسی از اے لرنڈ ریسپانس and you learn it from your environment, you learn it with your interaction with significant others. While you are interacting with your parents, while you are interacting with your teachers, and then later on with your colleagues, and then there are number of experiences that create the roots for self-efficacy, for the development of self-efficacy. For example, جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جب لوگ آپ کو pursuit کرتے ہیں, when you encounter success in your endeavors, and when you are admired by other people, and when you are learning from other people, آپ انہی کا بیہیویئر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ سیلف ایفیکیسی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو یہ سارے انوائرمنٹل فیکٹرز تھے. لیکن کیا کوئی لنک بنتا ہے بایولوجی کے ساتھ بھی سیلف ایفیکیسی کا, یہ دیکھتے ہیں. So it has been seen that frontal and prefrontal lobes of the human brain are evolved to facilitate the following two things. Number one is the prioritization of goals, and the second one is the planful thinking. So when you prioritize your goals, کہ کون سی جو ہے وہ میری priority ہے, and then you are involved in planful thinking. You have an idea, a plan کہ آپ نے اپنی goal حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. And both of these concepts are very important in self-efficacy. کیونکہ اگر آپ سیلف ایفیکیشیس ہوں گے تبھی آپ اچھے طریقے سے پلان کر سکیں گے اپنی گولز کو, اور تبھی آپ پرائورٹائز کر سکیں گے. اور جب آپ یہ عمل کریں گے, یو آر ایبل ٹو پلان دیٹ, یو آر ایبل ٹو پرائورٹائز یور گولز, دین اگین دس از اے سائیکل, یو بیکم آلسو سیلف ایفیکیشیس. تو دو ایریاز برین کے انوالو ہیں اس پرٹیکولر بیہیویئر میں جو ابھی میں نے جس کا ذکر کیا. ایک فرنٹل لوب یا فرنٹل پارٹ آف دا برین, اینڈ دین دس دا پری فرنٹل, فرنٹل سے بالکل نیچے کا پہلے کا پارٹ جو ہے, دیٹ از آلسو انوالوڈ ان سیلف ایفیکیسی اور ریلیٹڈ بیہیویئر. کس طرح سے یہ دیکھتے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ ڈائیگرام دکھا دوں برین کی, تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ پری فرنٹل ایریا کون سا ہے اور فرنٹل ایریا کون سا ہے. اور فرنٹل لوب والا جو ہے وہ فرنٹل ایریا ہے, اور جو نیچے جھکا ہوا حصہ ہے یہ پری فرنٹل ایریا ہے. اور برین میں جو آپ کو اسٹیم سی نیچے نظر آ رہی ہے, یہ جہاں پہ سیریبلم اور برین اسٹیم لکھا ہوا ہے, یہ گردن کے اوپر والا حصہ ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو برین کی پوزیشن ہے وہ کیسی ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آگے کو جھکا ہوا حصہ ہے, یہ فرنٹل اور پری فرنٹل ایریا ہے, اور جو دوسرا حصہ ہے جو کہ پیچھے کی طرف گردن کے اوپر والا حصہ, یہ سیریبلم اور اس کے جو باقی پارٹس ہیں ہائنڈ برین کے, ان میں سے ایک جو ہے وہ پونز ہے اور دوسرا جو ہے وہ میڈولا اوبلنگیٹا ہے. تو یہ دونوں ایریاز جو ہیں وہ ریسرچ کے ذریعے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دے آر انوالوڈ ود self efficacious behavior when you think you are in control of situation, اور self control کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو as such ہم self efficacy جو ہے وہ environment سے سیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ when you are in control and you think you can do a certain act or you have efficacy expectancies, تو اس کا بھی اثر کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز پر ہوتا ہے. وین یو آر ان کنٹرول تو کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہوتے ہیں جس کا تعلق ہے اسٹریس میں آٹونومک ریسپانسز پر. اسٹریس میں آٹونومک ریسپانسز جو ہیں وہ خود بخود آپ کے جسم کو یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ اسٹریس کا مقابلہ کر سکیں. تو وین یو آر ان کنٹرول تو انڈائریکٹلی وہ افیکٹ کرتا ہے سیکریشن کو ان نیورو ٹرانسمیٹرز کے. تو یہ اب سلائڈ پر دیکھتے ہیں
Self-efficacy leads to production of neuroendocrines and catecholamines. These are neurotransmitters which are related to autonomic reactions in stress. اور جب آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں you are in control of the situation, تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کی جسم کی کیمسٹری ایسی بنتی ہے کہ کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں اور ان نیورو ٹرانسمیٹرز کا تعلق جو ہے وہ ایک اور کنٹرول کے ساتھ ہے بیکاز وین یو آر ایبل ٹو مینیج اسٹریس. سو اس طرح سے جو ہے آپ کی بایولوجی کے ساتھ لنک جو ہے وہ سیلف ایفیکیسی کا بن جاتا ہے. A sense of self-efficacy lessens cardiac reactivity and lower blood pressure also. تو when you think you are in control, تو بے شک ڈائریکٹ اس کا لنک نہیں ہے بایولوجی کے ساتھ، لیکن آپ کی اس پرسیپشن کے ساتھ اور اس تھنکنگ کے ساتھ دیٹ یو آر ان کنٹرول آف دا سچویشن کیا ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ریڈیوس ہو جاتا ہے اور آپ کی جو کارڈیک ریئیکٹیوٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں، یو آر اراؤزڈ وتھ نیگیٹو ایموشنز، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یو آر اراؤزڈ وتھ نیگیٹو ایموشنز، دین یور palpitation is increased, your heart rate is increased, سم ٹائم آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. دس از آل بیکاز آف دا ہائر ایکٹیویٹی آف آٹونامک نروس سسٹم. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پریشر جو آپ اس وقت مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر یہ چیزیں کم ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یو آر ایبل ٹو کنٹرول دا سچویشن ان اے بیٹر وے. تو جب آپ کا ایک پازیٹیو ایموشنس ہے، اب یہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر نیگیٹو ایموشن یہاں پر آ گیا اور یہی سچویشن ہے تو آپ کی حالت اور غیر ہو جائے گی. اگر پازیٹیو ایموشن آ گیا، کیسے کہ بھئی یہ اس طرح کی سچویشنز میں پہلے ہینڈل کر چکی ہوں، آئی ایم کیپیبل ٹو ڈو دیٹ، تو وہی باڈی ری ایکٹیویٹی جو ہے جب پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ ملے گی تو اٹ ول ہیو اے پازیٹیو کانسیکوینس. کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تھوڑی سی انزائٹی پرفارمنس کے لیے اچھی ہوتی ہے. جن لوگوں کو بالکل بھی ٹیسٹ انزائٹی نہیں ہوتی، ایگزام انزائٹی نہیں ہوتی، وہ زیادہ اچھا بھی پرفارم نہیں کرتے. تو تھوڑی سی پریشانی اپنی پرفارمنس کے بارے میں کچھ اچھا کرنے کی جو لگن ہوتی ہے وہ اگین دیٹ از ریلیٹڈ وتھ پازیٹیو کانسیکوینسز. تو ایسا نہیں ہے کہ انزائٹی فری بندہ جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے. انزائٹی وتھ پازیٹیو ایموشنز کین سم ٹائم بی ریلیٹڈ وتھ پازیٹیو آؤٹ کمز. اگلا سوال، کیا سیلف ایفیکیسی کو میئر کر سکتے ہیں؟ کین سیلف ایفیکیسی بی میئرڈ؟ ایک ایبسٹریکٹ سا کانسیپٹ لگتا ہے، اس کو کیسے میئر کریں گے؟ اسی طرح سے جس طرح سے باقی پرسنالٹی کی ڈائمینشنز کو میئر کرتے ہیں. تو کیا طریقے ہیں؟ سو میئرز آر ریلیٹڈ ٹو ٹو ایسپیکٹس. ون از سچویشنل پرسپیکٹو اینڈ دا ادر از ٹریٹ پرسپیکٹو. سچویشنل پرسپیکٹو کیا کہتے ہیں؟ سچویشنل پرسپیکٹو یہ کہتے ہیں کہ دا پرسن از ایبل ٹو ہینڈل سو اینڈ سو سچویشن ان اے بیٹر اینڈ افیکٹو وے. تو آپ میں سیلف ایفیکیسی ہے بٹ ان ریلیشن ٹو اسپیسیفک سچویشن. ٹریٹ پرسپیکٹو کیا کہتا ہے؟ ٹریٹ پرسپیکٹو ٹاکس اباؤٹ دا جنرل میسٹری آف دا سچویشن. بیکاز یو آر کیپیبل ٹو ڈو دیٹ، that is why you are capable to do or achieve that goal in every situation. چونکہ آپ میں یہ اہلیت ہے، you have that trait of self-efficacy، تو آپ کسی بھی سچویشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی جب میئرز بنائے جاتے ہیں تو انہی دو اینگلز کو سامنے رکھا جاتا ہے. یا تو ایسا میئر جو آپ کی سیلف ایفیکیسی کو یہ دیکھے گا کہ you are able to be successful to effectively manage a particular situation or not، اور وہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا. تو پھر میئر جو ہے وہ ایک سچویشن کے لیے اور ہوگا، دوسری سچویشن کے لیے اور ہوگا. اف یو آر فالوئنگ دا ٹریٹ پرسپیکٹو تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کون سی کوالٹیز ہیں which would enable you to function appropriately in every situation. تو اس ٹاپک کو ہم اگلی دفعہ ایلیبریٹ کریں گے کیونکہ آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا اسٹڈی کیا ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ریویو واٹ وی ہیو ڈن ٹوڈے. ایک تو بات پھر دوبارہ ریپیٹ کرتی جاؤں کہ ٹوڈے وی ہیو اسٹارٹیڈ اے نیو ماڈیول اینڈ دیٹ از کوگنیٹو اسٹیٹس اینڈ پروسیسز. اینڈ آئی آلسو انفارمڈ یو دیٹ
this module is further divided into 3 sections. The first section is about our future related goals, or we are seeing our future through self-efficacy, optimism and hope. The second part of that module is related with another aspect, اور وہ کون سا aspect ہے؟ That is related with 2 universal virtues which are wisdom and courage. The third aspect of third module is related with your peak experiences which are related with state of flow, spirituality and mindfulness. آج کے ٹاپک کے بارے میں بات کروں گی. اب میں آج ہم نے سیلف ایفیکیسی کا ٹاپک ڈسکس کیا اور اس کے بارے میں اگلے لیکچر میں بھی ڈسکشن ہوگی. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ سیلف ایفیکیسی کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بینڈورا از دا پرسن ہو ہیز ڈن موسٹ آف دا ورک آن دس ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سیلف ایفیکیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سو موسٹ آف دیم بلیو دیٹ دا آئیڈیا دیٹ یو آر کیپیبل ٹو برنگ اے چینج اینڈ دا آئیڈیا دیٹ یو کین ڈو اے سرٹن ایکٹ از ریلیٹڈ وتھ سیلف ایفیکیسی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سیلف ایفیکیسی جو ہے وہ جینیٹک ہے یا پھر یہ انوائرمنٹ سے ہمیں ملتی ہے. سو وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ بیسیکلی سیلف ایفیکیسی از لرنڈ، اینڈ ان دا لرننگ آف سیلف ایفیکیسی دیر آر مینی امپورٹنٹ فیکٹرز جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دے آر ڈیولپمنٹل اینٹیسیڈنٹس آف سیلف ایفیکیسی. اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے فیکٹرز کی بات کی تھی. فار ایگزامپل، وین یو نو دیٹ یو آر سکسیزفل previously in a particular situation، تو اسی سے ریلیٹڈ سچویشن میں جب آپ دوبارہ ہوتے ہیں تو whether you are confident or not، تو آپ کو پچھلے ایکسپیرینسز سے بہت ہیلپ ملتی ہے. and if you are successful in previous experiences and the situation is similar to that، then you become confident that you are able to perform well. اور پھر اگر اس دفعہ بھی سکسیس ملتی ہے تو پھر یہ فیوچر میں آپ کی پھر ہیلپ فل ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ we model on other people's behavior، اور ہم یہ پھر دوسروں سے بھی لرن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے کانفیڈنٹلی بہیو کیا جا سکتا ہے ان ڈفرینٹ سچویشنز. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وین یو آر پرسوڈیڈ بائی یور پیرنٹس، بائی یور کالیگس، بائی یور فرینڈس، اینڈ دین یو آر انکریجڈ ٹو ڈو اے پرٹیکولر بہیویئر، اور آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے یو آر کیپیبل ٹو ڈو دیٹ، تو پھر بھی آپ کی سیلف ایفیکیسی کو بوسٹ ملتا ہے. اینڈ دین وی آلسو ڈسکس دا لنک بٹوین پازیٹیو ایموشنز اینڈ اراؤزل اسٹیٹ. If you are in the negative state and you are aroused, so that will undermine your performance. اس کے برعکس if you are in the state of positive emotions and you are thinking positively، تو پھر وہ arousal جو ہے وہ helpful ثابت ہوتا ہے اور آپ کی performance جو ہے وہ in fact بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ پھر یہ تو بات ڈٹرمن ہو گئی کہ self efficacy is learned، اور یہ ایک learned response ہے ٹورڈ انوائرمنٹل فورسز. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر کیا اس کا کوئی لنک بنتا ہے بایولوجی کے ساتھ، اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دیر از این انڈائریکٹ ریلیٹڈنیس آف بایولوجی. کس طرح سے کہ وین یو آر کانفیڈنٹ دیٹ یو آر ایبل ٹو پرفارم اے سرٹن ایکٹ، اور یو تھنک دیٹ یو آر ان کنٹرول آف دا سچویشن، تو اس سے کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، اور ان نیورو ٹرانسمیٹرز کے ریلیز ہونے سے کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹریس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے آخر میں یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ کیا سیلف ایفیکیسی کو آپ میئر کر سکتے ہیں. اینڈ دین آئی ٹولڈ یو دیٹ دیر آر 2 پرسپیکٹو ریگارڈنگ دس پرٹیکولر ایشو. ون از دیٹ whether you are following the trait perspective or the situational perspective. If you think that a person is able to capably deal every situation، کوئی بھی سچویشن ہے تو دیٹ از اے ٹریٹ پرسپیکٹو. اس کے برعکس اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی ماسٹری ڈپینڈ کرتی ہے سچویشن کے اوپر، دین یو فالو دا سچویشنل پرسپیکٹو. اب اسی ٹاپک کو اگلے لیکچر میں مزید الیبریٹ کریں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.